साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूं। ईरान की एक बड़ी कामयाबी किस नौइयत की है। इसराइल और अमेरिका जो हैं वो कैसे इस्लामी ममालिक को आपस में लड़वाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की किस बात के ऊपर बोलती बंद हो गई और बिल्कुल लाजवाब हो चुके हैं और रास्ता तलाश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इस जंग से बाहर निकल जाएं। रूस ने, चाइना ने, दिगर ममालिक ने नए सुप्रीम लीडर जो हैं उनको मुबारकबाद दी है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। शहबाज शरीफ साहब का दिल जो है वो ज़ख्मी है, उसके ऊपर छुरियाँ फिर चुकी हैं। कैसे, कौन सी लीगी खातून जो हैं वो चोर निकली, माजरत के साथ इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो देखिए, जंग जारी है और इस जंग का आगाज़ इसराइल और अमेरिका ने किया था, जो खलीजी ममालिक के तावन से हुई थी। ईरान के ख़िलाफ़ थी। रशिया और चीन ने ईरान की मदद की, चाहे उसमें कोई टेक्नोलॉजी देनी थी, चाहे जासूसी करनी थी, इंटेलिजेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। और जितने हमले बड़ी तादाद में एक ईरान ने अकेले होते हुए कम अज़ कम आधा दर्जन से ज़ायद ममालिक के ऊपर किए हैं, जिसमें इसराइल है, यूएई है, केएसए है, सऊदी अरेबिया, कतर है, बहरीन है, कुवैत और दिगर मकामात के ऊपर गुज़श्ता रात भी दुबई और बाकी जगहों के ऊपर जो है वो हमले किए गए। मगर इसराइल ने तेहरान के अंदर भी बहुत बड़ी तबाही की। वहाँ पे कुछ कोशिश की गई कि ऐसा केमिकल और चीज़ें छोड़ी जाएं जिसको ये जवाज़ बनाया जाए कि कुदरती बारिश हुई और लोग जो हैं वो उस केमिकल, धुएँ और बाकी चीज़ों की वजह से उनकी जान गई है। तो तमाम हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान को कामयाबी, सबसे पहली कामयाबी ये है कि उनकी लीडरशिप गई और उसके बाद कामयाबी ये हुई कि मुश्तबा खमनाई जो हैं वो नए सुप्रीम लीडर ईरान के नामज़द हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने उनके सामने सर हम तस्लीम किया है। कौम के जज्बात थे, उन्होंने भी नए लीडर को खुशामदीद कहा। रूस ने मुबारकबाद दी, जबकि चाइना भी जो है वो इसके ऊपर खुश है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि बाज़ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं कि ये मरोसियत है कि पहले बाप और फिर बेटा, लेकिन उनको ये नहीं समझ कि ये जो कुछ हुआ है ये कोई फूलों की सेज नहीं है। वालिद ने, बेटे ने, अहलिया ने, माँ ने शहादत दी है। उसके बाद जो नए लीडर मुश्तबा खमनाई आए हैं, ये भी कुर्बानी देने की सूल के लिए आए हैं और ये बड़ा मुश्किल टास्क था। तो ये लोग इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि हम सुन्नी हैं, हम वहाबी हैं, ये शिया हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लोगों को तो इस बात के ऊपर भी तकलीफ़ है कि आयतुल्लाह खमनाई का नाम आयतुल्लाह क्यों है, यानी कि अल्लाह की आयत। भाई वो उनकी अपनी ज़ुबान में है, आप जो मर्ज़ी तर्जमा करते रहें। तो जहाँ पे मुश्तबा खमनाई जो हैं वो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, इससे ईरानी अवाम के हौसले बढ़े हैं। वहीं पे तनकीद भी हुई, वहीं पे मुबारकबाद भी दी गई, लेकिन ये दावा, ये गुमान, ये नीयत की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान के अंदर आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के बाद जो भी नई क़यादत आएगी वो हमारी मशावरत से होगी, हम उसमें शामिल होंगे। लेकिन जितना जल्दी हो सका ईरान ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। उनके मुंतखब होने के बाद एक सहाफ़ी ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा। पहली तो कामयाबी ये थी कि इन्होंने सुप्रीम लीडर अमेरिका की मर्ज़ी डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी के बगैर बना दिया। साबित हुआ कि आप रजीम चेंज नहीं कर सकते, जैसे वेनेज़ुएला के अंदर आपने किया, शाम में किया, इराक़ में किया, पाकिस्तान में रजीम चेंज किया, ये सारी चीज़ें करते रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया और इस सवाल के ऊपर सहाफ़ी को कोई जवाब न दिया। तो लिहाजा ट्रंप साहब की वहाँ पर बोलती बंद हो गई, चूँकि ईरान ने उनकी बात को खातर में नहीं लाया और अपनी मर्ज़ी के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई के बेटे मुश्तबा खमनाई को नया सुप्रीम लीडर नामज़द किया। तो हसाब की जंग जो है वो ईरान जीत चुका है। मिसाइल चलाने हों, बेशक ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, दीगर इस्लामी ममालिक का नुकसान हुआ, इसराइल का अपना नुकसान भी हुआ, मज़ीद इन सब का नुकसान होता रहेगा। ज़ाहिर है जंगों के अंदर नुकसान होता है, लेकिन साहिबो, दीन इस्लाम कहता है कि आप दुश्मन से उससे लड़ें जिसने आपके मुकाबले में तलवार उठा रखी हो, इस दौर में जिसने बंदूक उठा रखी हो, जो आपसे बराह रास्त लड़ रहा हो। तो जंग के दौरान आप उन लोगों को मत निशाना बनाइए जो उस जंग के अंदर शामिल नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर दीन इस्लाम कहता है कि आप बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को मत मारें, हत्ता कि जो दरख्त हैं उनकी टहनियों को भी, दरख्तों को भी ज़ख्मी मत करें, उनकी टहनियाँ जो हैं वो काट के। तो आप देखें, इसराइल और अमेरिका ने जानबूझ के थानों के ऊपर, पुलिस स्टेशंस के ऊपर, उनके ऑफिस के ऊपर, जो आयतुल्लाह खमनाई थे उनके घर के ऊपर, जो उनकी जगह थी, ख़ासकर बच्चियों के स्कूलों के ऊपर हमले करके 168 बच्चों को जो है वो शहीद किया।
1350 سے زائد لوگ ہو چکے ہیں جن کو اب تک وہ شہید کر چکے ہیں۔ تو جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ سوال اٹھائیں گے کہ ایران نے پھر سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر اور باقی جگہوں پہ حملہ کیوں کیا؟ انہوں نے کسی مکہ مدینہ پہ حملہ نہیں کیا، کسی اور جگہ پہ حملہ نہیں کیا۔ ان ہوٹلز کو نشانہ بنایا جہاں پہ فوجی تھے، ان اڈوں کو نشانہ بنایا مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان ممالک کے اندر جو اسرائیل اور امریکہ کی آشیرواد حاصل کر کے انہیں یہ جگہ دیتے تھے، میڈل مین بنتے تھے، یہ غداری کرتے تھے اور صرف وہیں پہ حملے کیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر یہ بڑی کامیابی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی بڑی ناکامی ہے کہ انہوں نے ان کے پریشر میں نہ آتے ہوئے جو ہے وہ اپنے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا ہے؟ وہیں پہ دیکھیے صاحبوں کہ جو روس ہے انہوں نے روسی وزیر خارجہ نے مسلمان ممالک کو بھرپور تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہیں اپنی ایئر سپیس امریکہ اور اسرائیل کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ ہم نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت تو نہیں کی مگر ایران کی جوابی کارروائی پر تنقید کی۔ یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ہم سے مراد۔ کیا تم نے اسکول کی 170 طلبات پر بمباری کی مذمت کی؟ یہ سوال ہے پاکستانیوں سے، پاکستان کی لیڈرشپ سے۔ کیا یہ مسلمان ملک خصوصاً بحرین ایران کی جوابی کارروائیوں کی مذمت کے لیے سیکیورٹی کونسل میں قرارداد لانے جا رہے ہیں؟ مگر اس میں امریکی اور اسرائیلی حملوں پر ایک لفظ نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ امریکی اور اسرائیلی حملوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ہر بات کی جو ہے وہ آپ جو لاجک بیان کرتے ہیں وہ لاجک نہیں ہے، اس کے خلاف ہیں چیزیں۔ پھر دیکھیے کہ روس کے صدر نے ٹویٹر نے ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی کو مبارکباد دیتے ہوئے تہران کی حمایت اور ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق پوٹن نے اپنے پیغام میں کہا کہ روس اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہوگی اور دونوں ممالک خطے میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ یہ ہوئی نا بات، یہ بات تو پاکستان کو کرنی چاہیے جو روس کر رہا ہے، لیکن چونکہ روس کو اس جنگ کا نقصان کے بجائے فی الحال فائدہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بوجہ تیل۔ دوسری جانب چین جس کے دروازے پر جنگ آ چکی ہے مگر وہ تاحال خاموش ہے، چونکہ چین بولتا نہیں ہے، عملی کام کرتا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ خاموش ہے۔ ایران تاحال اکیلا ہے اور امریکہ اسرائیل مست ہاتھی کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل تو خیر گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا ہے، تاہم امریکہ اس جنگ کے نتیجے میں خوفناک حالات کا سامنا کر سکتا ہے۔ اس جنگ کا اس وقت واحد حل امریکن عوام اور اپوزیشن ہے، وہ سڑکوں پر نکلیں اور بھرپور مخالفت کریں، وگرنہ یہ جنگ دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی نہیں بخشے گی۔ خود امریکن بری طرح سے تباہ ہوں گے اور یہ باتیں سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں 321 سے 400 روپے پیٹرول کی قیمت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا پاکستان سعودی عربیہ کی مدد کرتے ہوئے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے پریشر میں آ کے ایران کے خلاف جائے گا؟ اس کے اوپر پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، ڈی جی ایس پی آر جو ہیں ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہیے اور واضح طور کے اوپر یو اے دبئی کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم نے پیسے دینے ہیں، آئی ایم ایف کا قرضہ ادا کرنا ہے، ہم نے یو اے ای اور سعودی عربیہ سے پیسے لے رکھے ہیں، مزید انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، ان کو سیکیورٹی تحفظ دفاعی معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، بدلے میں ہم نے رقم لی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں اور وہ جو نوکری ہوتی ہے دفاع کرنا وہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں روس مبارکباد دے رہا ہے، چین مبارکباد دے رہا ہے، وہ مزاحمت کر رہا ہے، ہم نے نہ مزاحمت کی اس طریقے سے، نہ ہی ہم نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، بلکہ الٹا ان ممالک کے ان لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں جن سے پیسے لیے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور واضح طور کے اوپر یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کہیں ایسے نہ ہو کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے کہنے کے اوپر ان کے دفاع میں ایران کے خلاف چلا جائے۔ اگر ایسے ہوا تو ہم نے پہلے بھی امریکہ کی جنگ کو اپنے گلے میں ڈالا تھا، افغانستان کے خلاف امریکیوں کا ساتھ دیا تھا، اپنے لوگ پکڑ کے جو ہے ان کے حوالے کیے تھے، ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، اور اس کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ اب معاملات ہیں وہ خراب ہیں۔ 9/11 کے بعد جو امریکیوں کا
ساتھ دے کے، اپنے اڈے دے کے ہم نے لاکھوں افغانیوں کو مروایا تھا، اس کا خمیازہ آپ آج تک بھگت رہے ہیں۔ لاکھوں جانیں گئی ہیں جس میں ہمارے فوجی بھائی، پولیس، سویلین، یہ سب لوگ جاتے رہے۔ تو پاکستان کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس سارے عمل میں حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ صاحبو، ایک طرف بلوچستان اپنے کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور دوسری جانب جو وزیر اعظم ہیں ان کے دل کے اوپر چھریاں کیسے چلی ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کی جو ایک رہنما ہے ایم پی اے، وہ چور کیسے نکلی۔ دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے کہا ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیتے ہوئے میرا دل اور دماغ ایک کشمکش سے گزرے اور بڑی تکلیف میں تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا شہباز شریف نے قوم کو جو صبر کی تلقین کیا ہے، کہا ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں قربانی دیں، بے شک جب جنگی حالات ہوں تو قربانی دینی چاہیے، کیا آپ وزیر اعظم صاحب کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ان کے دل پہ واقعی چھریاں چلی ہیں؟ کیا انہوں نے جو مہنگائی کی ہے اس سے آپ متفق ہیں؟ دنیا پوری میں ایسے نہیں ہوا، چونکہ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ان کے گلے کے اوپر لات رکھ کے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائیں۔ انہیں چونکہ اپنے پیسے کی فکر ہے، اور جس بنیے نے آپ کو کوئی چیز دی ہو تو اسے ادھار واپس نہ کیا جائے، تو وہ پھر آپ کو حل بتاتا ہے کہ آپ اس چینی کی، دال کی، آٹے کی قیمت بڑھا دیں، اس کو مہنگا بیچیں۔ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مہنگا بکے گا تو میرے پیسے واپس ملیں گے، جو کہ اس کی دکان، اس کی ہٹی تو نہیں چل رہی۔ تو یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اگر یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر پاکستان میں رجیم چینج ہو سکتا ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر اسلامی ملک ہوتے ہوئے غزہ کے خلاف جا سکتے ہیں، بورڈ آف پیس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب کہاں گیا بورڈ آف پیس کی کوئی بات نہیں کرتا، بورڈ آف پیس تو بورڈ آف وار میں تبدیل ہو گیا۔ اس ساری جنگ کے دوران جو ہے وہ ہم لوگ بھول گئے عمران خان، ان کی آنکھ اور سارا کچھ، اور پھر سیاسی کمیٹی کے اندر سہیل افریدی نے کس کو اپنے ہی لوگوں کو کیسی وارننگ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں لاکھوں لوگ لے کے آؤں گا، مگر کیا کرنا ہوگا اس کے اوپر کل کے ایپیسوڈ میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور جہاں ایک طرف وفاقی حکومت، صوبائی حکومت جہاز لے رہی ہے اربوں روپے کے، کروڑوں روپے ماہانہ اور $38,000 کے پائلٹس کو تنخواہیں دے رہی ہے، وہیں پہ یہ کہا گیا تھا جی کہ ہم جو ہیں وہ امارات واپس کریں گے جب تک یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، جو ہم نے 400 سے 600 لیٹر فی لیٹر بیوروکریسی کو، سیاستدانوں کو، ججوں کو، سب کو فری میں پیٹرول دیا، اس میں کمی لائیں گے۔ ایسا تو نہ ہو سکا، لیکن چیزیں بڑھ گئیں، اور خیبر پختونخوا دیکھیے دوسری جانب حکومت کی کفایت شاری کے لیے فیصلے کیے گئے، ججی سے گاڑیاں واپس۔ اب آپ لوگ پھر کہیں گے کہ ہم اس حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی بات آ گئی، جو ریالٹی آپ کے سامنے رکھنی پڑے گی، آپ کی رائے کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں۔ ججی سے گاڑیاں واپس، فیول الاؤنس میں 50% کمی کر دی گئی، یعنی کہ جو 400 تھا وہ 200 لیٹر استعمال کریں گے۔ سرکاری تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی، ہیلی کاپٹر کا استعمال کم کر دیا گیا، سرکاری میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن کر دی گئیں۔ اس طرح کے کچھ فیصلے پنجاب میں بھی کیے گئے، مگر اگر یہ حکمران ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو عوام ان کا احتساب کریں گے۔ اگر یہ سب اقدامات ہو رہے ہیں تو مہنگائی پر بھی قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صاحبو، آپ بتائیے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول بڑھنے سے، میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی سنوں، آپ کمنٹ کیجئے گا، میں ضرور پڑھوں گا، آپ کو کیا دشواریاں محسوس ہو رہی ہیں؟ آپ کے پہلے حالات کیسے تھے اور اب حالات کیسے ہیں، اور خرید و فروخت میں آپ کو کیسی دشواری ہو رہی ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں لوگ برگر بھی کھا رہے ہیں، پیزا بھی کھا رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی کڑھائیاں بھی کھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، لیکن جو عام بندہ ہے، جو غربت کی لکیر کے نیچے دبا ہوا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے؟ یہ چیز ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے۔ اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ ایک خاتون جنہوں نے کہا تھا کہ شمائلہ رانا صاحبہ، ان کی کل اوقات کیا ہے، اور وہ شو میں لائیو کہہ رہی تھیں کہ آپ کیا کر لیتے اگر ہم 55 کے بجائے 110 روپے بڑھا دیتے تو۔ یہ بڑا غلط جملہ انہوں نے کہا، لیکن کس لیے کہا، کیوں کہا، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ مصوفہ چور نکلی ہیں، کریڈٹ کارڈ چوری کیے اور ان سے جولری خریدی۔ لاہور میں خاتون کا کارڈ جم کے اندر جا کے چوری کر کے اس سے شاپنگ کی، بعد ازاں وہ خاتون جولری شاپ میں گئی اور بتایا کہ یہ میرے کارڈ سے چوری کیے گئے ہیں، اور یہ جم کے اندر سے انہوں نے کارڈ چوری کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے LLB پارٹ 1 کا امتحان دے رہی تھی اور چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئیں، اور پرچے پر اپنا نام، نمبر اور عہدہ لکھ کر کہا کہ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، چونکہ میں بڑی تگڑی ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں MPA ہوں، میں MNA ہوں، میں فلاں ہوں۔ بعد ازاں یہ عورت وہاں سے بلیک لسٹ ہوئی، امتحان نہ دینے دیا گیا، اور یہ 18 سال قبل کی واردات ہے۔ اور آپ امیجن کیجئے، یہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ حکمران ہیں، اور یہ سینئر لیگی رہنما
تصور کی جاتی ہیں. یہ پہلے بھی ایم پی اے رہ چکی ہیں اور اب بھی ایم پی اے ہیں. یہ 2% کے لوگ پہلے شاید اس سے بھی گرے ہوئے لوگ اور حکمران ہیں. ان کی کل اوقات قابلیت اتنی بھی نہیں کہ یہ منہ دکھا سکیں 4 لوگوں کے سامنے، مگر یہ حکمران ہیں اور لائیو پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر 110 ہم کر دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے. یہ دھمکی ہے اور یہ ان لوگوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دی اور عمران خان کو 80% ووٹ کیوں دی، اور جائیں اسی سے انصاف مانگیں. آج بھی کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ ووٹ اگر عمران خان کو دی ہیں تو موجودہ حکومت سے ریلیف کیوں مانگ رہے ہیں. یہی تو رونا روتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، انہوں نے حکومت کیوں لی؟ ان کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا. یہی تو سب سے بڑا بگاڑ ہے. جنہیں حکومت دی گئی تھی وہ جیل میں ہیں، انہیں آپ نے جو ہے وہ زیر عتاب رکھا ہوا ہے. ان کو حکومت دیتے تو پھر ان سے بات بھی ہو جاتی کہ بھائی جان آپ کو ووٹ دیے، آپ بتائیے. لیکن آپ نے فارم 45 کو 47 میں بدل کے جب حکومت لیں گے، عوام کا ساتھ حاصل نہیں ہوگا اور الٹا عوام سے انتقام لیں گے اور عوام آپ سے پھر انتقام لیں گے. آپ جتنی مرضی دھاندلی کرتے پھریں. دیکھیں کرائیں نا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن، کتنے فارم 47 بنائیں گے لگ پتہ جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. صاحبو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا ضرور. تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.